अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हुशबाश फिट फाट और पुरस्कून होंगे इंशाल्लाह। जी मेरे सारे खूबसूरत व्यूअर्स, कहाँ गायब हैं आप। मिस ना करना, अब नावल जा रहा है पीक पर और अगला एपिसोड होने जा रहा है बहुत ही रोमांटिक। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नावल मताए हयात हो तुम, अज़ कलम अब्दुल मतीन साहर। एपिसोड है 17 और ये इसका पार्ट 1 है जी। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। उज़ैर और अफशीन मॉल के अंदर पहुँचे तो जाब ब्राइडल ड्रेसेस को देखकर अफशीन को अंदाज़ा हुआ कि वो उसे ऐसी जगह पर लाया था जहाँ सिर्फ ब्राइडल शॉपिंग ही थी। बहुत खूबसूरत ब्राइडल ड्रेसेस वहाँ पर हर जगह मौजूद थे जो बहुत ज़्यादा चमकदार और आंखों को हैरा कर रहे थे। उज़ैर का कसरती बदन और ऊंचा कद काट उसको अपनी उम्र से 5-6 साल बड़ा दिखाता था। वो कहीं से भी अफशीन से छोटा नहीं लगता था। अफशीन उसके कंधे तक ही आती थी। दोनों इकट्ठे चल रहे थे तो बहुत से लोग इस कपल को रश्क और तरीफ़ी निगाहों से देख रहे थे। जो ही वो एक जगह पर एक शॉप पर पहुँचे, उज़ैर ने अफशीन का हाथ पकड़कर उसे अंदर एंटर होने में मदद दी। अफशीन अपना हाथ छुड़वाने लगी कि इतने में एक सेल गर्ल वहाँ पर आई। वेलकम सर, वेलकम मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। उज़ैर ने अपनी सुरमई निगाहें उठाईं तो वो सेल गर्ल उसकी देवताओं जैसी खूबसूरती में खो सी गई थी। वो टिकटिकी बांधे उस शहजादों जैसी आन बान वाले को देखने लगी। ये देखकर अफशीन का मूड और भी खराब हुआ था। अपना हाथ खींचकर उज़ैर की गिरफ्त से निकाला और एक साइड पर खड़ी हो गई। अब उज़ैर उस सेल गर्ल से मुखातब हुआ। वो सामने डीप रेड कलर का लहंगा है, वो ले आए। उधर जो ही वो सेल गर्ल वो लहंगा वहाँ लेकर आई तो अफशीन ने देखा कि लहंगा बहुत ही खूबसूरत था। गोल्डन काम जिसके अंदर शीशे और मोतियों का बारीक नफीस काम हुआ था, मगर उसका ब्लाउज़ काफ़ी शॉर्ट था और गला भी काफ़ी डीप। अफशीन को देखकर बहुत ताव आया, मगर वो खामोश रही क्योंकि वो वहाँ शॉपिंग के दौरान कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। उसके जहन में अभी तक उज़ैर की कार वाली हरकत का खौफ मौजूद था। वो नहीं चाहती थी कि ये बेबाक इंसान यहाँ दुकान में सबके सामने ही कोई हरकत कर देता। अफशीन खामोशी से बस उस ड्रेस को देखती रही। उज़ैर ने उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा हल्का सा और उसे पूछने लगा कि तुम्हें ये ड्रेस कैसा लगा है। अफशीन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसने ब्लाउज़ को पकड़ते हुए कहा, इसका गला देखा है और ऊपर से देखो किस कदर शॉर्ट है। मैं तो ये हरगिज़ नहीं पहनूंगी। उज़ैर ने उसके हाथ से ब्लाउज़ लेते हुए सेल गर्ल की तरफ बढ़ाया और कहा, इसे पैक कर दें। अफशीन गुस्से से पागल होती बोली, जब खुद ही सब कुछ करना था तो मुझे साथ लाने की क्या ज़रूरत थी। अपनी मर्ज़ी से ले जाते। उज़ैर हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा कि ये ड्रेस तुम्हें मेरे लिए पहनना है, इसलिए मेरी ही मर्ज़ी का होना चाहिए। इसी दौरान वो ड्रेस पैक होकर आ चुका था। अब उज़ैर वो ड्रेस और अफशीन का हाथ अपने हाथ में थामे जेंट्स वैरायटी की तरफ बढ़ा। ये काफ़ी बड़ा एक सेंटर था जहाँ मेल और फीमेल दोनों के लिए शॉपिंग की सहूलत मौजूद थी। उज़ैर ने वहाँ मेल शॉपिंग के सामने खड़े होते हुए अफशीन से पूछा कि तुम बताओ मैं कौन सा ड्रेस लूँ, ये तुम्हारे सामने किस कदर वैरायटी मौजूद है। अफशीन इस्तहज़ाया हंसी और घूर कर उज़ैर को देखा और कहने लगी, मेरे लिए तुम जो चाहे पहनो, चाहे कुछ भी ना पहनो, ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। मेरे साथ जो ज़बरदस्ती तुमने की है और करवाई है वही काफ़ी है। तुम्हें लगता है इस ज़बरदस्ती की शादी में मैं तुम्हें अपनी चॉइस करके बताऊंगी? कैसे सोच लिया तुमने। उज़ैर उसकी जली कटी बातें सुनते हुए मुस्कुराने लगा और फिर वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, ठीक है ब्यूटीफुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं कुछ भी पहनना पसंद नहीं करूँगा, मगर ये सिर्फ़ तुम्हारे सामने होगा। अफशीन को तो ये बात सुनकर आग ही लग गई थी। वो तपी हुई बोली, मज़ीद बकवास बंद करो, ये शॉपिंग सेंटर है, किसी जगह तो कुछ लिहाज रखा करो चीप इंसान।
اس کے اس طرح تب کر بولنے پر عزیر ہلکا سا مسکرایا اور سیل بوائے کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے صرف 2 ہی منٹ لگے تھے۔ اس نے ایک نگاہ ان تمام ڈسپلے پر لگے ڈریسز پر ڈالی اور بولا، یہ بلیک والا ڈریس پیک کر دیں۔ افشین نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ڈریس کی طرف دیکھا جس کی طرف عزیر نے انگلی کی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت بلیک شیروانی تھی جس کے گلے پر باریک گولڈن سا نفیس کام ہوا تھا۔ عزیر خاموشی سے ڈریس پیک کرواتا افشین کو اپنے ساتھ لیے گاڑی کی طرف پارکنگ کی طرف آیا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے گزرا تھا۔ نہ تو عزیر نے کوئی بات کی اور نہ ہی افشین نے۔ افشین بس سارا راستہ کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی۔ جو ہی وہ گھر پہنچے، افشین جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی، مگر عزیر نے اسے آواز دیتے ہوئے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو، ادھر ہی۔ افشین، وہ اس کا نام لے گیا تھا۔ پہلے آپ سے تم پہ آئے اور اب کیسے میرا نام لے رہے ہو؟ شرم کرو تم، بدلحاظ انسان، وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ آگے سے عزیر بولا، اف، ہونے والے شوہر کا اتنا احترام، ماشاء اللہ، جتنی خود بیوٹیفل ہو اتنی ہی بیوٹیفل زبان ہے میری کھڑوس فیوچر وائف کی۔ افشین جواباً کچھ بولتی، اس کی بات کو کاٹتے ہی عزیر تیزی سے بول اٹھا، ساری عمر پڑی ہے، جتنی چاہے گالیاں دیتی رہنا، فی الحال اندر آؤ، موم تمہارا ویٹ کر رہی ہیں، انہیں اپنا ڈریس دکھاؤ، پھر چلے جانا۔ چاروں ناچار افشین اندر بڑھ گئی کہ وہ کم از کم بڑوں کا احترام اور لحاظ کسی صورت بھی اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اس طرح اندر جانے پر عزیر پھر سے گہرا مسکرایا تھا۔ کر لو جتنی منمانیاں کرنی ہیں، کر لو، بس آج اور کل کا دن ہے، اس کے بعد صرف میری باری ہے۔ کیسے 2 دن گزر گئے کچھ پتہ نہ چلا۔ شاپنگ اور ساری تیاری کے دوران افشین اور عزیر کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ان کے نکاح کی وینیو بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت اور گرینڈ جگہ تھی جہاں پر یہ انتظام کیا گیا تھا۔ زوار عالم آغا جان اور سیف کے سبھی دوست احباب مدعو تھے۔ عزیر نے بھی اپنے کچھ دوستوں کو انگلینڈ سے انوائٹ کیا تھا، مگر یہ بات اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اپنی موم کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا کیونکہ ڈیوڈ اور سیلیا اس کے دوست بھی تھے اور ہمسائے بھی۔ اس کا انگلینڈ کا سارا پیریڈ ان دونوں کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ فنکشن کی جگہ کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف سفید اور پنک پھولوں کے ساتھ سبز پتوں کی بیلوں کو جوڑ کر دیواروں کی شکل دی گئی تھی، جبکہ اسٹیج کی طرف جاتا ہوا راستہ اوپر سے اوپن رکھا گیا تھا، مگر اس اوپن پر گول دائروں کی شکل میں پھولوں سے سجائے ہوئے سرکلز کو لگایا گیا تھا۔ ان سرکلز کے درمیان سے لٹکتے شیشے کے فانوس بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ اس راستے سے گزر کر اسٹیج پر ایک بڑا سا چاند بنایا گیا تھا۔ اس چاند کو بھی سفید رنگ کے پھولوں سے ترتیب دیا گیا تھا جو بے حد خوبصورت اور رومانوی لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ پرستان ہو اور کسی پری کی ابھی آمد ہونی ہو۔ اسٹیج پر بہت سے پنک اور وائٹ ہارٹ شیپ کے بلونز کو چھوڑا گیا تھا، جبکہ اسٹیج کے پیچھے ایک پتھر کی آرٹیفیشل دیوار بنائی گئی تھی جس کے اوپر سے ایک آبشار گر رہی تھی، جس کو سفید پھولوں اور سبز پتوں سے سجایا گیا تھا۔ اس قدر خوابناک ماحول میں سلو اور سویٹ سا بجتا میوزک کچھ اور ہی دنیا کی سیر کروا رہا تھا۔ مہمان وہاں کے ماحول میں کھو سے گئے تھے، ہر کوئی بہت الگ محسوس کر رہا تھا۔ ایسے ماحول میں اچانک سے عزیر کی آمد ہوئی، بلیک شیروانی کے ساتھ، بلیک ہی کلا سر پر سجائے جس پہ گولڈن کندن کا کام تھا، اور شیروانی کے گلے پر ہلکا سا گولڈن نفیس کام۔ بہت خوبصورت ڈریس تھا اس کا، جو اس کی سفید رنگت اور سرمئی کانچ جیسی آنکھوں، لمبی پلکوں والے شہزادے پر بہت ہی زیادہ جچ رہا تھا۔ مہمان مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے، عورتیں ہوں یا مرد، ہر کوئی اس کی تعریف میں رت لسان تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کی سفید اور سرخ رنگت بلیک کلر میں اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ اس خوابناک ماحول میں وہ بھی حابی دنیا کا لگ رہا تھا، گویا وہ کوئی یونانی دیوتا تھا جو غلطی سے یہاں آ گیا تھا۔
اس کا حسن اس دنیا سے تعلق رکھتا نظر نہیں آتا تھا۔ بہت سی عورتیں اور دوشیزائیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر رہی تھیں۔ کچھ کو اس کی ہونے والی بیوی سے حسد اور جلن محسوس ہو رہی تھی کہ مسز درانی شانزے بیگم کے قریب آئی تھیں اور بولی، ماشاء اللہ شانزے، آپ کا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے، بہت خوش قسمت ہے وہ بچی جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کانچ کا اسٹیچو بنا ہوا ہے۔ کس قدر خوبصورتی سے نوازا ہے رب نے۔ اس بات کے جواب میں شانزے بیگم نے ان کو شکریہ کہنے کے ساتھ الحمدللہ بھی کہا تھا کہ تعریف تو صرف اس ایک اللہ ہی کی ہے۔ سیف جو اسٹیج کی طرف آ رہا تھا، اس کی نظر جب اسٹیج پر بیٹھے عزیر پر گئی تو وہ بھی ایک دفعہ ٹھٹکا تھا اور بار بار آنکھیں جھپک کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر آگے بڑھ کر بے ساختہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بڑے بھائیوں کی طرح اسے گلے لگایا۔ ممانی جان، آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں سچ مچ کا اپالو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو اپالو آ کے کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا عزیر تو نہیں ہے یہ تو یونانی دیوتا لگ رہا ہے۔ سیف کی بات پر عزیر کے ہونٹ ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ بس کر دیں یار، پہلے ہی یہاں ہر کسی کی نظریں مجھے شرمانے پر مجبور کر رہی ہیں۔ عزیر شریر ہوا تھا۔ اس بات پر سیف اور شانزے بیگم ہنس پڑے۔ بس بیٹا، اللہ نصیب بھی اتنا ہی پیارا کرے۔ سیف نے جلدی سے آمین کہا اور بولا، میں آیا تھا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں اور میں افشین کو بھی لے آیا ہوں، تو کیا کہتے ہیں نکاح کی تقریب شروع کی جائے؟ شانزے بیگم فوراً بولی، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور، نیک کام میں دیر کیسی، چلیں پھر ٹھیک ہے۔ وہ سامنے آغا جان اور ماموں جان نظر آ رہے ہیں تو میں انہیں لے کر افشین کے پاس جاتا ہوں۔ ماما اور نیہا پہلے سے وہاں پر موجود ہیں۔ سیف یہ کہتے ہوئے آغا جان اور زوار عالم کی طرف بڑھ گیا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ انہیں اطلاع کرتے ہوئے وہ برائڈل روم کی طرف گیا۔ سامنے ہی افشین ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس، گلے میں طلائی سیٹ پہنے، گردن پر چوکر سجائے، ماتھے پر ماتھا پٹی لگائے، پور پور سجی بیٹھی تھی۔ سیف تو اپنی بہن کو دیکھ کر کچھ الگ ہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہم ہی گیلی ہوئی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے افشین کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری گڑیا بے حد حسین لگ رہی ہے، اللہ تمہیں تمام خوشیاں نصیب کرے۔ سیف یہ دعا دیتے ہوئے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے اپنی ماں اور بیوی کو اشارہ کیا، جو اس کے ساتھ افشین کو تھامتے ہوئے اسٹیج پر لے کر جانے لگیں۔ اسٹیج پر افشین کو عزیر کے بالکل سامنے بٹھایا گیا۔ ان دونوں کے درمیان پھولوں کی لڑیوں سے سجا پردہ تھا۔ مولوی صاحب بھی وہیں کھڑے تھے، آغا جان اور ساری باقی فیملی بھی ادھر ہی تھی۔ عزیر نے ابھی تک اپنی نگاہیں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی اس سب کو زبردستی سمجھتی ہے اور وہ اس وقت کن احساسات کا شکار ہوگی، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ اس کے رد عمل سے بخوبی واقف تھا۔ اسی دوران مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ افشین ولد محمد یوسف، بما 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت، کیا آپ کو عزیر عالم ولد زوار عالم اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ افشین کو اپنے کانوں میں تیز آواز میں بجتی گھنٹیوں کی طرح محسوس ہوئے۔ وہ بالکل ساکت و جامد ہوئی تھی کہ اس کے کندھے پر سیف کے ہاتھ کا دباؤ پڑا، جسے محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو سختی سے مینچتے ہوئے افشین نے جواب دیا، جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یوں 3 بار اس نے یہ الفاظ دہرائے تھے۔ عزیر نے اس کا بھنچا ہوا اور سرد لہجہ محسوس کیا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ افشین اب کس سوچ کی طرف جا رہی ہے اور اسے مستقبل میں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، مگر وہ بھی عزیر عالم تھا، جو نہ صرف دل کی دنیا ہلا دینے کا ماہر تھا، بلکہ وہ کسی کی بھی دنیا کو الٹ پلٹ کر سکتا تھا۔ مولوی صاحب نے یہی الفاظ عزیر کے لیے بھی دہرائے، عزیر عالم ولد عالم، کیا آپ کو 50 لاکھ حق مہر بمطابق سکہ راج الوقت افشین یوسف اپنے نکاح میں قبول ہے؟ عزیر نے بہوشی مسکراتے ہوئے اپنے تمام خاندان کے سامنے اقرار کیا، جی ہاں قبول ہے۔ اس کے لہجے اور آواز میں کھنک میں ایک سرشاری موجود تھی، جو کچھ پا لینے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے گویا سارے کائنات کی خوشیاں سمیٹ لی ہوں۔
وہ بے حد خوش تھا، بہت خوش، اور یہ خوشی اور سرشاری اس کے چہرے کو مزید پر نور کر رہی تھی۔ وہ شخص کسی برقی کمکمے کی روشنی کی طرح چمک دمک رہا تھا۔ افشین نے اپنے گھونگھٹ کی آڑ میں سے ہلکا سا آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور بس یہی وہ نگاہ تھی جو پلٹ نہ بھول گئی۔ وہ اس شہزادے کو دیکھ کر کھو سی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی عزیر عالم خوبصورت ہے، مگر وہ اس روپ میں اس قدر خوبصورت لگ رہا ہوگا، اس قدر ہینڈسم لگ رہا ہوگا، اس بات کا اندازہ افشین کو نہیں تھا۔ وہ تو بس اس کے اس دلکش روپ میں کھوئی تھی۔ اف خدایا، کیا یہ شخص سچ مچ کا انسان ہے یا کوئی تراشا ہوا سنگی مجسمہ ہے؟ اپنی تمام تر سوچوں اور تکلیف پریشانیوں کو جھٹکتے ہوئے افشین عزیر عالم کے حسن میں کھوئی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں مصروف تھے، اور افشین ٹکٹکی باندھے اپنے گھونگھٹ کی اوٹ میں سے عزیر عالم کو دیکھنے میں اس کو اپنے دل کی دنیا ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل بار بار دھڑکنیں مس کر رہا تھا۔ اسے آج ہر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے ہمیشہ عزیر عالم کے ساتھ بدتمیزی کی، اسے تلخ جواب دیے اور کبھی اس کی طرف پیش قدمی نہیں کی تھی، مگر جواباً عزیر عالم نے ہمیشہ ہی اسے اپنی محبت کا اظہار دلایا۔ وہ تو اپنی ناراضگی کے دوران بھی اسے اپنی محبت جتانے سے باز نہیں آتا تھا۔ شاید یہ اسی چیز کا اثر تھا، اور کچھ ابھی چند لمحوں پہلے ہوئے نکاح کے بول جو اس کے اندر اثر کر رہے تھے۔ وہ عزیر عالم کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی کہ وہ پھولوں کا پردہ جو ان دونوں کے درمیان تھا اسے ہٹایا گیا اور افشین کو اٹھا کر عزیر عالم کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ جب اسے عزیر عالم کے ساتھ بٹھایا گیا تو اس وقت عزیر عالم نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا تھا، مگر اپنا ہاتھ بالکل ہلکا رکھا تھا۔ افشین کے دماغ میں ایک دفعہ پھر اس کی زبردستیاں اود کر آئی تھیں۔ وہ چڑھتے ہوئے بولی، اپنا ہاتھ دور کرو، یوں چپک کے مت بیٹھو میرے ساتھ۔ عزیر عالم اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا اور بولا، مجھے تو بس یہ پتہ ہے کہ ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے اپنے گھونگھٹ میں سے مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جبکہ عزیر کے لہجے میں شرارت ہی شرارت کی بھرپور جھلک تھی۔ افشین کو بہت امبیرس فیل ہوا تھا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے، اور وہ بھی عزیر عالم کے ہاتھوں۔ اپنا ہاتھ ہٹاؤ اور دور ہو کر بیٹھو، افشین تنک کر بولی تھی۔ عزیر عالم نے اس کی بات کے جواب میں اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے اس کے پیٹ کی طرف موو کیا اور اپنی گرفت کو اور بھی سخت کیا تھا، جبکہ اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ویسے مجھے اندازہ تھا کہ تم مجھے بہت محبت سے دیکھو گی، مگر ہوش کب بات ہوگی یہ پتہ نہیں تھا۔ افشین نے اپنے گھونگھٹ میں سے حیران پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے عزیر کو دیکھا تھا کہ جیسے کہہ رہی ہو، ساری دنیا بدل سکتی ہے مگر تم نہیں۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی، اب اچانک سے ہی اسے اس کی ہر چیز بری لگنے لگی تھی۔ اپنا ہاتھ ہٹاؤ اور دور ہو کر بیٹھو، اس نے پھر وہی بات دہرائی، جبکہ عزیر کی گرفت اور بھی سخت ہوئی تھی۔ وہ اس کے کان پہ جھکتا ہوا بولا، اب اور ضد نہیں، وگرنہ چپکوں گا نہیں بلکہ لپٹوں گا، آئی سمجھ؟ اس کے حصار اور الفاظ سے افشین کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نورالعین پاؤں کی وجہ سے یونٹ سے چھٹی پر تھی اور جنید اکیلا ہی چلا گیا تھا۔ جنید کلاس میں پریشان سوچوں میں گمسم سا سر جھکائے بیٹھا تھا کہ کب میر اصلان آ کر اس کے پاس بیٹھا، اسے خبر نہ ہوئی۔ میر اصلان نے اسے گمسم سوچوں میں پایا تو اس کا کندھا ہلایا تھا۔ ہیلو مسٹر، کہاں گم ہو تم؟ جنید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں یار، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میر اصلان نے کہا، الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم ٹھیک نہیں ہو یہ پکی بات ہے، اور ویسے بھی مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ کلاس روم ہے، ابھی کلاس میں اتنا رش نہیں ہے تو بات ہو سکتی ہے۔ کل تمہارے گھر میں نے عجیب سے آدمی کو دیکھا تھا، اپنے ساتھ گارڈز کی فوج لے کے آیا ہوا تھا۔
اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی اسٹیٹس کانشینس اور مغرور پراؤڈ قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی اس طرح کا کوئی انسان آپ کے گھر نہیں دیکھا، کون تھا وہ شخص؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟ میر اصلان نے ڈائریکٹ ہی جنید سے کل والے واقعے کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ ابراہیم کے صاحب کے جواب سے مطمئن نہیں تھا اور نہ ہی اس نے اس شخص کے بارے میں جاننے کا ارادہ ترک کیا تھا۔ جنید تھوڑا ہچکچایا اس کی بات سن کر، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میر اصلان کے ساتھ یہ ساری بات ضرور شیئر کرے گا، کیونکہ ابھی تک ہمیشہ میر اصلان اس کو حوصلہ ہی دیتا آیا تھا اور اس کے ہر اچھے برے میں اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ جنید نے ابراہیم صاحب اور نور العین کے ساتھ ہونے والی بات میر اصلان کو بتائی تھی کہ کس طرح اس کے والد نے یہ طے کیا ہے کہ آج اگر نور العین ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس کا نکاح جنید سے کروا دیں گے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اس بات پر میر اصلان کو لگا جیسے اس کے سر پہ کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ حیران سا جنید کو دیکھنے لگا، مگر پھر فوراً ہی اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیا نور العین کو اس بات کی خبر ہے کہ انکل کیا چاہتے ہیں؟ تو جنید نے اسے بتایا کہ نور العین نہیں جانتی، اسے صرف یہی کہا بابا نے کہ وہ آج رات یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے یہاں رکنا ہے یا اپنے خاندان میں واپس جانا ہے۔ نکاح کی بات انہوں نے صرف ابھی میرے ساتھ کی ہے۔ جنید کی بات پر میر نے مزید اس سے پوچھا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کیا محسوس کرتے ہو؟ کیا تم تیار ہو اس کے لیے؟ اس بات پر جنید نے اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحہ خاموشی کے بعد بولا، بالکل نہیں یار، میں نے ہمیشہ نور العین کو اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے، میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، بس بابا کی بات حالات کے پیش نظر سوچ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل نہیں مان رہا۔ جنید کی بات سن کر میر اصلان نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ دل پہ جو ایک پتھر سان پڑا تھا وہ بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں جنید سے بولا، کون ہے وہ؟ کمینے، تو نے مجھ سے بھی چھپایا ہے؟ جبکہ اس کا ذہن بری طرح سے نور العین میں اٹکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بار بار نور العین کی وہ گہری بڑی بولتی ہوئی آنکھیں آ رہی تھیں جن میں اس نے ہمیشہ اپنا عکس دیکھا تھا۔ نور العین کی اسی پاکیزہ اور خاموش محبت نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ بات جنید سے کر رہا تھا پر سوچ نور العین کو رہا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں۔